अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। बड़ा इंकशाफ हुआ है असल मंसूबे का, और असल मंसूबा बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि असल मंसूबा है टेक्नोक्रेट हुकूमत का, जिसके लिए इमरान खान का लॉन्ग मार्च होगा। लॉन्ग मार्च में मार कुटाई होगी और मार कुटाई के बाद असल स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो जाएगा, ये दावा किया जा रहा है। और दूसरी तरफ शायद आफरीदी जिनके कानों से धुएं निकलना शुरू हो गए और जिन्होंने कानों में हाथ रख दिए हुए, इमरान खान पर हल्की सी तनकीद क्या की, शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद क्या दी, उनको दिन में तारे दिखा दिए गए हैं। और राना सनाउल्लाह साहब को मुसलसल कातिल कातिल कहा जा रहा है। अगर राना सनाउल्लाह साहब कातिल थे तो फिर सवाल ये है कि 3.5 साल पौने 4 सालों में इमरान खान साहब ने कुछ क्यों नहीं किया। उनकी हुकूमत थी पंजाब में भी और मरकज़ में भी। आगाज़ इसी बात से, और फिर वो जो टेक्नोक्रेट हुकूमत, खून रेजी, किसका मंसूबा है और किस पर ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, किस पर, ये बेसिक सवाल है। और उस पर कहा यह जा रहा है कि जी बैक चैनल राब्ते भी हो चुके हुए फ़ौज के साथ सबके। अब ये इल्ज़ाम कौन आयद कर रहा है, मैं उस पर आता हूँ। लेकिन पहले राना सनाउल्लाह साहब के लिए इमरान खान साहब ने मियाँ वाली के जलसे में कहा वो 18 लोगों के कातिल हैं। हर बयान में, हर स्टेटमेंट में वो ये कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह कातिल हैं। इमरान खान साहब की पूरी टीम मुसलसल ये कह रही है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो कातिल हैं। और इमरान खान साहब को ये पट्टियाँ पढ़ाने वाले भी अब सामने आ रहे हैं तेज़ी के साथ कि कौन इमरान खान साहब को ये पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं। पहले वो पट्टियाँ कौन पढ़ा रहे हैं इमरान खान साहब को, कौन इमरान खान साहब को तोते की तरह रटवाते हैं बातें। इमरान खान साहब ने कल यूरोपियन यूनियन और बरतानिया के ममालिक से में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ख़िताब किया था उन्होंने, और उस खिताब में उन्होंने बाकी जो बातें करनी थी वो कर ली। काफ़ी सारे तज़ादात पुरानी बातों का सामने आया। लेकिन वो जब खिताब के लिए बैठ रहे थे तो उस दौरान उनको बताया जा रहा था कि आपने क्या क्या कहना है। आपने बताना है कि जी हमारे दौर में 30 अरब की रेमिटेंसेज आई हैं, ये बता रहे थे। कौन बता रहे थे ये मैं बताता हूँ। फिर उनको बताया जा रहा था कि जी आपने कहना है कि पाकिस्तान में मीडिया पर क्रैकडाउन हो रहा है, बदतरीन क्रैकडाउन हो रहा है, इंसानी हुकूक जो हैं वो बहुत बुरे तरीके से पाकिस्तान में मुतासिर हो रहे हैं। फिर ये आपने नारा रिपीट करना है, गुलामी नामंजूर, और ये सारी बातें। और फिर ये भी बताया जा रहा है कि चीकू भाई की फरमाइश है कि आपने ये कहना है। चीकू भाई कौन? चीकू भाई वही साहबजादा जहांगीर जो मास्टरमाइंड थे, या मास्टरमाइंड इमरान खान थे, और उन्होंने मदीना मुनव्वरा में जाकर नारेबाजी करवाई थी और उनकी वीडियोज़ आ गई हैं। और वो फिर जब उनको पता चला कि क्रैकडाउन होने लगा है सऊदी अरब में, तो उन्होंने अगली फ़्लाइट पकड़ी, या अपने जहाज़ पर गए होंगे। पैसा बहुत बनाया उन्होंने पाकिस्तान की, इमरान खान की 3.5 साल की हुकूमत में इमरान खान साहब के आसपास तो यही लोग थे, तो कहा जा रहा है कि उन्होंने माल बहुत बनाया है। तो बहरहाल वो चीकू भाई जो है उनकी फरमाइश, बल्कि माल बनाने से याद आया कि इमरान खान साहब दावा कर रहे थे, तर्जुमान बने हुए हैं फराह गोगी के, कि फराह गोगी के पास क्या था जी। फराह गोगी के पास तो कोई सरकारी ओहदा नहीं था। अब जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है कि भाई सरकारी ओहदा था या नहीं था। एक पुलिस अफसर ने बताया है कि रोज़ाना 3-4 गाड़ियाँ 24 घंटे, रोज़ाना नहीं 24 घंटे फराह गोगी के DHA वाली रिहाइशगाह के बाहर रहती थी। और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है, ये बात सबको पता है। DHA में रहने वाले लोगों को पता है कि वहाँ पर पुलिस का पहरा रहता था। पुलिस इतनी उस्मान बुज़दार के लिए नहीं चलती थी जितनी वहाँ पर पुलिस मौजूद रहती थी। तो ये बात तो इमरान खान साहब जो अपनी बातों पे बात कर रहे होते, तर्जुमानी कर रहे होते, फराह गोगी के तर्जुमान बने हुए इन दिनों, तो वो ये कह रहे थे कि उनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था। तो नैब कह रहा है कि नहीं जी, तहकीकात के दायरे में तो आती है। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं तहकीकात के दायरे में नहीं आती, तो वो आती है दायरे में और तहकीकात होगी। लेकिन अब अगर उनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था तो वहाँ पर हर वक्त सरकारी पहरा क्यों रहता था, पुलिस वहाँ पर क्यों थी, ऐसा क्या था, कौन कौन से अफसरान उनके साथ मिले हुए थे, किस तरह हो रहा था सारा कुछ, इस सारे मामले की बहरहाल तहकीकात हो रही है। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि जो साहबजादा जहांगीर चीकू भाई, उन्होंने फरमाइश की इमरान खान साहब से, ये वही हैं जिन्होंने मदीना मुनव्वरा में सारा कुछ करवाया। जब वो हमला हुआ उन पर, शाहज़ेन बुगटी पर और मरियम औरंगज़ेब साहिबा पर, तो ये सारा उसमें ये मुलविस थे साहबजादा जहांगीर साहब। तो उनकी फरमाइश थी और इनको इमरान खान साहब को पट्टियाँ पढ़ा रहे थे। फवाद चौधरी साहब बता रहे थे कि आपने क्या क्या कहना है। अब इन लोगों ने इमरान खान साहब को याद कराया कि अब आपने कहना है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो मॉडल टाउन के
لوگوں کے جو 14 لوگ شہید ہو گئے تھے ماڈل ٹاؤن میں، پولیس کا آپریشن جب وہاں ہوا تھا، یا پولیس کے ساتھ ماڈل ٹاؤن میں عوامی تحریک کے کارکنوں کا، منہاج القرآن کے کارکنوں کا اور ان کا آپس میں جو بھی ایک تصادم ہوا تھا، تصادم کے نتیجے میں ظاہر ہے سامنے سے گولیاں چلی ہیں، سر عام نظر آ رہا تھا کہ پولیس گولیاں چلا رہی ہے۔ اب منصوبہ کس کا تھا، اس پر مجھے جب یہ واقعہ میں نے دیکھا تھا، جب ہو رہا تھا میڈیا پر، میں اس وقت ابھی پہنچا نہیں تھا سین پر بعد میں پہنچ بھی گیا تھا، تو واقعے کے شام اگلے دن، اب اسی دن بلکہ شام کو، میرے عمران شفقت صاحب کو مجھے اچھی طرح یاد ہے، انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یار کیا ہوا ہے، شام کو پوچھا تھا، میں نے کہا وہی ہوا ہے جو 70 کلفٹن کے سامنے مرتضیٰ بھٹو کا قتل جس طرح ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا وزیر اعظم کا بھائی مار دیا گیا تھا اور وزیر اعظم کی بے نظیر کی حکومت ختم کر دی گئی تھی۔ نواز شریف کے یہ جو کچھ ہوا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خفیہ ہاتھ ہے، کون ہے کسی کو نہیں پتا، آج تک پتہ نہیں چلا، ورنہ 14 لوگ دن دہاڑے مارے جائیں، قاتلوں کا پتہ ہی نہیں ہے، حکومت بھی قاتل نہیں ہے، پولیس بھی قاتل نہیں ہے، کون ہے؟ چلے نواز شریف کے دور میں، شہباز شریف کے دور میں انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، عمران خان کے 3.5 سال کے دور میں پتہ چل جاتا، اور اس میں تو پھر طاہر القادری صاحب نے پرسوں بھی نہیں کیا معاملے کو، آتے عمران خان صاحب ان کے کزن تھے، وہ آ کر اپنے شہداء کا لہو کا لیتے، حساب نہیں ہوا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی سازش تھی اس وقت کی حکومت کے خلاف۔ اس میں کون ملوث ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں طاہر القادری صاحب، خود طاہر القادری صاحب تو مظلوموں میں شامل تھے، ان کے لوگ شہید کیے گئے تھے۔ تو عمران خان صاحب کو اب یہ کہا جا رہا ہے، مسلسل یہ پٹی پڑھائی جا رہی ہے، وہ جو ویڈیو لیک ہوئی ہے، اس ویڈیو میں جس طرح باتیں سامنے آ رہی ہیں، اس سے مطلب یہ، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو کنٹینر پر جو کچھ بیہیویئر رہا ہے کہ کان میں آ کے کوئی کچھ کہہ دیتا تھا اور عمران خان صاحب زبان سے کہتے تھے اوے ایس پی، اوے ڈی پی او، اوے آئی جی، میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا، یہ عمران خان صاحب کرتے رہے۔ تو اب پہلے پتہ نہیں کون پڑھاتے تھے، اس وقت تو فواد چودھری صاحب عمران خان کے خلاف ہوتے تھے، اس وقت ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کر عمران خان صاحب کے لیے اور بنی گالا کے لیے اتنے بڑے بڑے الفاظ، اتنے بڑے بڑے موٹے موٹے الفاظ ہم نہیں بیان کر سکتے، وہ پڑی ہوئی ہے۔ تو آج کل فواد چودھری صاحب اور دوسرے لوگ عمران خان صاحب کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہنا ہے، تو وہ جو بتا رہے تھے عمران خان صاحب کو، اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ جی آپ نے کہنا ہے کہ رانا ثناء اللہ قاتل ہیں، اور عابد شیر علی کہہ رہے ہیں، ان کے چودھری شیر علی، عابد شیر علی کے والد کہہ رہے ہیں ان کو قاتل ہیں۔ سوال سادہ سا عمران خان صاحب سے کر لیا جائے کہ بھائی آپ کی مرکز میں بھی حکومت تھی، پنجاب میں بھی حکومت تھی، 3.5 سال میں کم از کم رانا ثناء اللہ کے اوپر وہ والے معاملات ثابت کر دیتے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا دامن دھلا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، سیاستدان ہیں، سیاستدان ایک دوسرے پر الزامات بھی لگاتے رہتے ہیں، ہم صرف ایک سوال کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں عمران خان صاحب کے دربار میں جانے کا موقع نہیں ملتا، اب تو وہ صحافیوں کو فیس بھی نہیں کرتے، اب تو وہ خود ہی انہوں نے اپنا ایک صحافتی نظام بنا لیا عمران خان صاحب نے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ بادشاہ بنے، پارلیمنٹ ان کے تابع ہو، سپریم کورٹ ان کے تابع ہو، فوج تو خیر ظاہر ہے وزیر اعظم کے ماتحت ہی ہوتی ہے، الیکشن کمیشن ان کے تابع ہو، ہر ادارہ جو آئینی ادارہ جو کسی کے تابع نہیں ہوتا وہ عمران خان کے تابع ہو، یہ ان کی خواہش تھی، عدلی صحافت ان کے تابع ہو، تو جو تابع نہیں ہو سکا تھا وہ تو نہیں ہو سکا، لیکن جس کو کرنا چاہ رہے تھے اس کا الٹرنیٹ عمران خان صاحب نے بنا لیا، اپنا ہی ایک میڈیا بنا لیا، اس کے ذریعے چل رہے ہیں، وہاں سے اپنی مرضی کے سوالات آ رہے ہیں، تو لہٰذا ہم یہاں بیٹھ کر سوال کر سکتے ہیں کہ آج اگر آپ کہہ رہے ہو کہ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ قاتل ہیں، تو رانا ثناء اللہ صاحب کو آپ نے، شہباز شریف صاحب پر آپ نے مقدمہ چلانا تھا، معاملہ تو پڑا ہوا تھا، دوبارہ بھی انویسٹیگیشنز ہو سکتی ہیں، کمیشن بن سکتا ہے، بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ کس کو بچانے کے لیے نہیں کیا؟ کون اس سازش میں ملوث تھا جس کو آپ نے بچایا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ تو خیر اگلی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، ہاں جو امپورٹنٹ چیز ہے، کل جب عمران خان صاحب خطاب کر رہے تھے، اسکرینیں لگائی گئی تھی لاہور میں، اسلام آباد کے جو جس پارک میں اسکرین لگائی گئی وہاں پر کوئی 40-50 یا 100-150 کرسیاں تھیں اور وہ خالی پڑی ہوئی تھی۔ ایک وقت یہ تھا کچھ ہفتے پہلے، 2-4 ہفتے پہلے، کہ عمران خان صاحب جلسہ کر رہے تھے، جلسے کی اسکرینیں پورے شہروں میں لگی ہوتی تھی، اور عمران خان صاحب کے لیے ہر شہر میں مجمع اکٹھے ہوتے تھے کہ بڑے بڑے وہ حیران کن۔ اس وقت میں گزارش یہ کرتا تھا کہ تازہ زخم رسیدہ ہے، تازہ زخم لگے ان کو، یہ بھی لوگ نکلیں گے آہستہ آہستہ، ایک مسلسل ایک کیسٹ پر لوگ نہیں چل سکتے، مسلسل شعلے فلم نہیں ہے کہ بھائی چلتی رہے سالہ سال، شعلے فلم نہیں ہے، عمران خان صاحب کو گانا بھی بدلنا پڑے گا، ہیرو بھی بدلنا پڑے گا، ولن بھی بدلنا پڑے گا، الزام بھی بدلنا پڑے گا، سارا کچھ بدلنا پڑے گا۔
کیونکہ اب تو وہ خود بھی حکومت میں آ گئے ہوئے، اور اپنا عالم یہ ہے کہ سب پر الزام لگاتے ہیں، سب کو گالیاں دیتے ہیں، اور خود کسی کی تنقید برداشت نہیں کرتے۔ شاہد آفریدی، میں اس بات پر آتا ہوں، وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ جو ٹیکنوکریٹ حکومت اور منصوبہ کیا ہے، اسکرپٹ کیا ہے۔ اسکرپٹ پاکستان میں خون ریزی کروانے ہے، کس کی ہے، کس کا اسکرپٹ ہے؟ کردار کا نام بھی لیا جا رہا ہے اور اس کی تعریف بھی کی جا رہی ہے۔ یہ کمال سیاست، کمال منافقت۔ شاہد آفریدی صاحب نے کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے، انہوں نے عمران خان صاحب نے جب تحریک عدم اعتماد پر کارروائی روکنے کی کوشش کی تھی، وزیر اعظم ہاؤس چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا، لڑائی جھگڑا، تو تب شاہد آفریدی صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا تھا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے چاہنے والے شاہد آفریدی کے پیچھے پڑ گئے۔ پھر شاہد آفریدی نے مبارکباد دی شہباز شریف کو، شاہد آفریدی کو مزید گالیاں دینا شروع کر دی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی عمران خان صاحب کو اپنا سیاسی تنقید برداشت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد مزید گالیاں شاہد آفریدی صاحب کو دی گئی۔ شاہد آفریدی نے آغاز کہاں سے کیا تھا اس پر میں پہلے بھی ولاگ کر چکا ہوا ہوں، لیکن میں مختصراً بتاتا ہوں۔ آفریدی صاحب نے کہا تھا ایک ٹویٹ میں کہ جب وقت رخصت آ جائے تو چاہے حق پر ہوں یا غمزدہ، رخصت باوقار طریقے سے قبول کرنی چاہیے۔ الزامات، سازشیں، حتیٰ کہ شکست بھی اقتدار کے کھیل کا حصہ ہے۔ تاریخ کے صفحات میں بالآخر بات اخلاقی معیار، جمہوریت اور آئین کی بالادستی پر آتی ہے۔ اسی حسن پر میزان لگتا ہے، اسی سے کردار امر ہوتا ہے۔ یہ بات انہوں نے کی تھی اور ان کو ایسی بڑی بڑی گالیاں دی گئی تھی، اتنی بڑی بڑی گالیاں کہ شاہد آفریدی صاحب نے زیرو پر آؤٹ ہونے کے بعد بھی اس طرح کی گالیاں نہیں سنی ہوں گی۔ کوئی مسلسل 8-10 میچز میں شاہد آفریدی نے پرفارمنس نہ کر کے بھی گالیاں نہیں کھائی ہوں گی، اتنی بڑی بڑی گالیاں ان کو دی گئی۔ پھر انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ریاست اور سیاست اور حکومت سب سے اوپر ہوتی ہے، جہاں بات ریاست پر آئے وہاں پر سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر اپنی ریاست اور اس کے دفاع پر مامور اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب مسلسل تنقید کر رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے شہباز شریف صاحب کو ایک انٹرویو میں کہا کہ جو اچھے منتظم ہیں، پھر ان کو گالیاں پڑنا شروع ہو گئی عمران خان صاحب کے لوگوں کی طرف سے۔ یعنی عدم برداشت اتنی ہے کہ بھائی ایک آزاد منش آدمی ہیں، ریٹائرڈ کرکٹر ہیں، وہ اپنی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے نئے منتخب وزیر اعظم ہیں، میں ان کو مبارکباد دے رہا ہوں، میں ان کو جوائن نہیں کر رہا، میں ان کے ساتھ جا نہیں رہا، میں عمران خان کو برا بھلا نہیں کہہ رہا، ان کو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ جی آپ کا ویژن اچھا ہے، لیکن ویژن کے لیے آپ کو ٹیم بنانی چاہیے تھی، آپ نے ٹیم نہیں بنائی، آپ کو اچھی ٹیم بنانی چاہیے تھی، ٹیم نہیں ہے، اس وجہ سے آپ ناکام ہوئے، آپ کو اچھی ٹیم بنا۔ اس پر بھی گالیاں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ایک ویژنری آدمی ہے، جو کہ غلط کہہ رہے ہیں۔ شاہد آفریدی صاحب کو لگ رہا ہے ویژنری ہے، ان کا رائٹ ہے، ان کا حق ہے، ان کے حق کا، ان کی اس رائے کا احترام۔ عمران خان صاحب ویژنری ہوتے تو اس حال پہ نہ پہنچتے کہ ایک اپنا ہی انہوں نے دنیا بنا لی ہے، اپنی بانی گالا کے اندر ایک انہوں نے سارا کچھ بنا لیا ہے، وہیں پر سازشیں ہوتی ہیں۔ یعنی وہ ان کے خیال میں وہ کہہ رہے تھے نا کہ جی میں نے کیونکہ اب افغانستان سے امریکہ چلا گیا اور اس کے بعد اس نے میرے سے اڈے مانگنے تھے اور میں نے انکار کر دینا تھا، لہذا سازش ہو گئی۔ یہ انہوں نے خیالی تصوری دنیا ایک الگ سے انہوں نے اپنا کنگڈم بنایا ہوا ہے بنی گالا کے اندر، وہاں کچھ سارا کچھ کری جا رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ویژنری ٹھیک ہے، وہ تعریف بھی کر رہے ہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میں عمران خان صاحب کے ذات پر تنقید نہیں کر رہا، میں ان کے معاملات پر رائے دے رہا ہوں، لیکن گالیاں، اتنی بڑی گالیاں، تقسیم کی انتہا عمران خان صاحب نے کر دی ہوئی ہے۔ تو شاہد آفریدی صاحب کو تو یاد بہرحال پتہ لگ گیا ہوگا کہ بھئی کھلاڑی جب ناکام ہوتا ہے، اور کھلاڑی بھی وہ جو شکست ماننے کا جس میں حوصلہ ہی نہ ہو، جو شاہد آفریدی صاحب نے پہلے ٹویٹ میں کہا تھا کہ سارا کچھ کھیل کا حصہ ہوتا ہے، مطلب ایک گریس اس میں ہوتی ہے، وقار اس میں ہوتا ہے کہ آپ شکست تسلیم کریں، دوبارہ تیاری کریں لڑنے کے لیے۔ نہیں، دوبارہ نہیں لڑنا، میں ایک بار وزیر اعظم بنا تھا اور مجھے ساری زندگی وزیر اعظم بنا کر رکھا جائے۔ تو خیر یہ تو شاہد آفریدی صاحب پر انہوں نے حملے کیے عمران خان صاحب نے، کروائے ہیں، وہ کرواتے ہیں، مطلب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جہانگیر ترین ان کے خلاف ہوتے ہیں تو پوری ٹیم کو، وہ جو آج کل ٹیم ایکسپوز ہو رہی ہے نا، وہ سارے کے سارے لوگ جو عمران خان صاحب کے اب مزید ایکسپوز ہو گئے، مزید کچھ تحقیقات چل رہی ہیں۔ ایف آئی اے اور کچھ اور ادارے، جب اداروں کے اوپر مسلسل حملے ہو رہے تھے تو انہوں نے بھی اپنی تحقیقات شروع کر دی ہوئی ہے، تو وہاں سے بھی بہت کچھ آئے گا کہ یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے، موبائل فون کے فرازکس ہوں گے، بہت کچھ سامنے آ جائے گا اور آئے گا۔ یہ معاملہ اس طرح رکنا نہیں ہے، اب چھپنا، یہ آگے جائے گا معاملہ۔ تو خیر
تو شاہد آفریدی صاحب کو کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی عمران خان صاحب اسی طرح کروا رہے ہیں جس طرح ساتھ چھوڑ دینے والے ساتھیوں کے خلاف کرواتے ہیں. اب تو خیر پبلک میں جلسے میں کہتے ہیں جن کا بندوبست کریں. بندوبست کرنا کیا ہوتا ہے سب کو پتہ ہے. تو خیر شاہد آفریدی صاحب کے خلاف بھی اسی طرح عمران خان صاحب نے بلکہ بندوبست کر لیا نا کہ ان کو گالیاں دیں, ان کی معصوم بچیاں ہیں ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, ان کی فیملی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. کوئی شرم کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے بھئی. ایک کرکٹر ہے وہ بیچارہ تنقید کر رہا ہے, وہ بیچارہ تعریف کر رہا ہے, اس کی اولاد پر تک مطلب ایک بندہ پڑھ لیتا ہے نا جب ان کے اوپر نیچے جو کمنٹ کیے ہوتے ہیں, ان کے اوپر جو تبصرے کیے ہوتے ہیں, بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. خیر اب میں آتا ہوں جناب وہ اسکرپٹ, وہ منصوبہ جس کا انکشاف کیا ہے. انکشاف نہیں ہے, الزام ہے, اور الزام بھی بہت بھونڈا الزام, بھونڈا کہہ لیجئے, سنگین الزام ہے. شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی فوج پی ٹی آئی اور دیگر تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیک ڈور رابطے میں آ چکی ہوئی ہے اور انتخابات کے لیے بات چیت شروع ہو گئی ہے. 31 مئی تک اگر انتخابات کے لیے راستہ نہ نکالا گیا تو پھر لانگ مارچ ہوگا. لانگ مارچ کا راستہ روکا جائے گا, مار کٹائی ہوگی, خون ریزی ہوگی, اور اس کے بعد اصل اسکرپٹ سامنے آئے گا. اور اصل اسکرپٹ کیا ہے؟ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت ختم کرنے کا اصل منصوبہ جو تھا, اصل سازش جو تھی, وہ جو نیگوشیٹ کر رہے ہیں, الزام لگا رہے ہیں افواج پاکستان پر. یہ شیخ رشید کہہ رہے ہیں, ان کا انٹرویو ہے وہ آپ سن لیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اصل منصوبہ ہے. اور اصل منصوبہ کیا ہے؟ عمران خان کی حکومت ختم کر کے نئی حکومت بنائی جائے, نئی حکومت پر دباؤ ڈالا جائے, اور دباؤ ڈال کر حالات خراب کیے جائیں, حالات خراب کر کے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لائی جائے. یہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں. اور یہ شیخ رشید صاحب مسلسل اداروں پر الزام لگا رہے ہیں, مسلسل اداروں کو الزام بھی لگا رہے ہیں اور اداروں کو غیر آئینی یا آئین توڑنے کی دعوتیں بھی دے رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کے متعلق میں نے کل آپ کو گزارش کی تھی کہ عمران خان کے لیے رانا صاحب نے جو بات کی ہے, ان کو ذرا وہاں پر وہ براہ راست اپنے کارکنوں کو لڑائی جھگڑے میں انوالو کرنے کی بات کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے. قانون راستہ اپنائے. شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حالات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے, حالات کنٹرول سے باہر نکل جائیں گے, خون ریزی ہوگی, خون ریزی کے بعد ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آئے گی, اور ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہی اصل اسکرپٹ ہے, اصل منصوبہ ہے. اور کس کا منصوبہ ہے وہ یہ شیخ رشید صاحب بتا رہے ہیں. اب مطلب بندہ کیا اس پر مزید کیا تبصرہ کریں کہ ایک تحریک عدم اعتماد آتی ہے, تحریک عدم اعتماد پر عمران خان صاحب عمل کرنے نہیں دیتے, ان کے ڈپٹی اسپیکر تحریک عدم اعتماد کو روک لیتے ہیں, رولنگ دے دیتے ہیں, سپریم کورٹ مداخلت کرتی ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں اس سے پہلے عمران خان خود گئے ہوتے ہیں منحرف ارکان والے ریفرنس لے کر کہ منحرف صدارتی ریفرنس, اس کے ساتھ سپریم کورٹ اس معاملے کو سو ووٹوں میں سنتی ہے کہ جی اسپیکر رولنگ دے کر کیسے تحریک عدم اعتماد روک سکتے ہیں, نہیں روکی جا سکتی, آئین کلیئر ہے. اس پر عدالت آرڈر کرتی ہے کہ جی فلاں ڈیٹ کو جو ہے اپنے یہ 9 اپریل کو تحریک عدم اعتماد تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کروانی ہے. کامیاب ہوتی ہے ناکام ہوتی ہے, جس کا جو قسمت وہ جا کر کھٹے وہ ہوتا ہے, وہ نہیں ہونے دیتے. اجلاس ہوتا ہے, سارا دن اجلاس ملتوی کرتے ہیں, اور اس کے بعد رات کو 11 بجے کے بعد خبریں آنا شروع ہوتی ہیں کہ جی عدالت کھلنے لگی ہے, کیونکہ عدالت نے ڈیٹ دی تھی, ڈیٹ دے رکھی تھی کہ جی اس تاریخ کو ہر صورت ہونا ہے, وقت بھی دے رکھا تھا. وقت تو عدالت نے برداشت کر لیا, تاریخ گزر جاتی تو عدالت کے حکم عدولی ہو جاتی. عدالت کھلتی ہے, عدالت کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, عدالت نے سپورٹ مانگی, فوج آ گئی وہاں پر. اب اس میں یہ جو اصل اسکرپٹ کہاں سے آ گیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد ہے, سر عام آئی ہے, سازش کہاں سے ہو گئی, اصل اسکرپٹ کہاں سے آ گیا, خون ریزی کہاں سے آ گئی. اور اب وہ جو انتخابات 31 مئی کی تاریخ الیکشن کمیشن پہلے کہہ چکا ہوا ہے کہ جی ہم انتخابات 7 ماہ تک نہیں کروا سکتے, 7 ماہ میں 1 مہینہ نکل گیا. یہ بات الیکشن کمیشن کی 7 اپریل کی جب سماعت ہو رہی تھی, اس کی جب فیصلہ دیا تھا سپریم کورٹ نے رولنگ اپنا اسپیکر کی رولنگ کا عدم کرنے کا, ڈپٹی اسپیکر کی, اس دن الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ جی ہمیں 2-3 مہینے لگیں گے اپنا ڈی لمیٹیشن میں, اور اس کے بعد پھر ہمیں جو الیکشن کروا لیں گے, لیکن 6 سے 7 ماہ لگیں گے. آج میری الیکشن کمیشن میں بات ہوئی, میں نے پوچھا کہ جی کیا ہو سکتا ہے, انہوں نے کہا کہ جب ڈی لمیٹیشن کا مرحلہ تو تقریباً ہم نے
اپنے مکمل کر لیا ہوا ہے، 26 مئی تک ہو جائے گا مکمل، 24 یا 26 مئی تک مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد 1 مہینہ مزید ہمارے پاس وہ ہوگا اعتراضات سننے کا، اعتراضات آئیں گی وہ ہم سنیں گے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کوئی نہ کوئی عدالت میں جاتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، تو ڈیلیمیٹیشن کا معاملہ 2 ماہ مزید ہمیں لگ سکتے ہیں اس میں، اور 2 ماہ کے بعد مزید 3 ماہ چاہیے ہوتے ہیں الیکشن کے لیے۔ تو آج اگر شیخ رشید صاحب کی، عمران خان صاحب کی ضد مان بھی لی جائے 31 مئی والی، تب بھی الیکشن کمیشن تو تیار نہیں ہے انتخابات کروانے کے لیے۔ تو یہ جو مسلسل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ 31 مئی تک حل نکل آئے گا، نکالنا ہوگا، کہہ رہے ہیں جی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ ٹیکنوکریٹ حکومت بننے جا رہی ہے، یہ حکومت جا رہی ہے، انتخابات ہونے جا رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر الزام لگا رہے ہیں اداروں پر، صرف ایک ادارے پر نہیں، فوج پر نہیں، الیکشن اپنا سپریم کورٹ آف پاکستان پر بھی وہ مسلسل الزامات لگا رہے ہیں، عمران خان بھی اور شیخ رشید بھی، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ اسکرپٹڈ تھا۔ اب اسکرپٹ کس نے لکھا ہے، کون ہے اس کے پیچھے؟ یہ شیخ رشید صاحب سے کوئی تو پوچھے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔